बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने हौसले जवान रखें, क्योंकि सेनेट और कौमी असम्बली से पास होने वाली गैर आइनी तरमीम अपने पहले मरहले में ही फेल हो गई है, क्योंकि रात की तारीकी में सेनेट और कौमी असम्बली से पास कराई जाने वाली इस तरमीम में 9 जाली वोट निकल आए हैं। जी हाँ, सेनेट में 3 और कौमी असम्बली में 6 जाली वोटों से ये गैर आइनी तरमीम पास करने का बड़ा इंकशाफ हुआ है और आइनी माहिरीन का दावा है कि ये गैर आइनी तरमीम 2025 का पहला सूरज देख नहीं पाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस गैर आइनी तरमीम को उड़ा दिया जाएगा। ज़राए का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट से इंतहाई शदीद बड़े और अहम तरीन रद्द अमल की तवक्को है, जिसका इंतज़ार आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस की जानिब से किया जा रहा है और ये जजेस हुकूमत और माफिया को आइंदा चंद घंटों के अंदर एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। इस आइनी तरमीम के हवाले से पहले कुछ अहम तरीन नुकात, ताज़ा तरीन इत्तलात, बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। फिर ये गैर आइनी तरमीम कैसे, किस माहौल में हुई और किस तरह से ये उड़ने जा रही है, इस तफसील के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। तो जनाब नवाज शरीफ ने, जो कि खुद को सबसे बड़ा इनकलाबी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है वो डिवीजन के जरिए सबसे पहला जो वोट है वो नवाज शरीफ ने इस गैर आइनी तरमीम के हक में दिया। जी हाँ, वही नवाज शरीफ जिनके मुतालिक नूरे और जमूरे दावे करते हैं कि वो बहुत बड़े इनकलाबी, लेकिन आज से 40 बरस पहले जिस तरह से जर्नैलों की गोद में बैठकर उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया, आज ठीक 40 बरस बाद भी जालों की गोद वो एक बार फिर जो है वो उन्हीं जर्नैलों की गोद में बैठकर ही सियासत कर रहे हैं और सिर्फ इमरान खान से अपना ज़ाती बुग़्ज़ और बदला लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी आइन और कानून पर रात की तारीकी में शब खून मारा। दूसरे बड़े इनकलाबी आसिफ जरदारी साहब, जिन्हें कहा जाता है पहले इत्तलात थी कि मौसूफ ने 8 बजे सुबह इस आइनी तरमीम के बिल पर दस्तखत करने हैं ताकि अदालतें खुलने से पहले पहले जनाब इसको लपेटा जाए, लेकिन फिर बाद में इन्हें किसी ने जब ये बताया कि वो तो सुबह 8 बजे खुल जाएंगी, तो फिर उनकी जानिब से इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि चलें इसके ऊपर फिर हम सुबह 6 बजे ही दस्तखत कर देते हैं और इस मामले के ऊपर मट्टी डालते हैं। यानी ये 2 बड़े इनकलाबी हैं पाकिस्तान के, जिनका मैंने रवैया जो है वो आपके सामने रखा। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में इन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून को तबाह करके रख दिया, निज़ाम में इंसाफ को तबाह करके रख दिया। किया क्या, बड़े बड़े चीदा नुकात अगर आपके सामने रखें, सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है वो अब चीफ जस्टिस नहीं बनेगा इस तरमीम के बकौल। अमली तौर पर तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जो तरमीम इन्होंने की है उसके मुताबिक, इस तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा और बल्कि पार्लियामान जो है, पार्लियामानी कमेटी जो है वो 3 जजेस का पैनल जो है वो जो है सामने लाएगी सीनियर जजेस का। उनमें से एक अपनी मर्जी के सीनियर जज साहब को, और जो इनके ख्याल में इनकी मर्जी के फैसले देगा, उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बेंच में चीफ जस्टिस साहब के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। वो जो आइनी बेंच होंगे या दीगर भी अहम तरीन बेंचेस, उनमें चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं होगा, बल्कि पार्लियामान जो है वो दुनिया की तारीख में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऐसी पहली कोर्ट होगी कि जिसके बेंचेस भी जनाब पार्लियामेंट बनाया करेगा। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को तैनात करने के लिए चीफ जस्टिस का जो किरदार है उसे भी कम करके सियासतदानों का किरदार बढ़ा दिया गया, ताकि इससे पहले पाकिस्तान में हर 3 साल बाद जो नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जिस तरह से जो सूरत हाल पैदा होती है, पूरा पाकिस्तान केओस में चला जाता है। इसके साथ साथ इस अमल के अंदर कुछ ज़राए का ये दावा है कि लॉबिंग भी की जाती है। इसी तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इसी रास्ते के ऊपर डाल दिया कि अब राब्ते होंगे, लॉबियाँ की जो है वो लॉबिंग की जाएंगी और फिर अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से जनाब चीफ जस्टिस से 100 मोटो के इख्तियारात भी ले लिए गए कि नहीं जनाब, आप 100 मोटो भी नहीं ले सकते। और ज़राए का ये दावा है कि जब ये तरमीम मंजूर की गई तो पार्लियामान के अंदर, सेनेट के अंदर, अगर हम पहले सेनेट की बात करें तो JUI समेत सेनेट के अंदर हुकूमती अरकान की जो तादाद थी वो 62 थी। इस तरह से 65 वोटों से जब वहाँ से ये तरमीम मंजूर करवाई गई तो उनमें 3 वोट जो हैं वो जाली थे और ये बिल्कुल ज़रूर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आ जाएगा। इसी तरह से कौमी असम्बली के अंदर JUI के अरकान को मिलाकर हुकूमती अरकान की जो तादाद थी वो 219 थी और यहाँ पर यह ज़ाहिर किया गया कि 225 वोट डले, यानी 6 वोट जाली,
قومی اسمبلی کے اندر اور 3 ووٹ جو جعلی ہیں وہ سینٹ کے اندر ڈال کر جلدی سے اس تمام تر جو معاملہ ہے اس کو لپیٹا گیا۔ اچھا، اس میں کچھ اور دیگر اہم پہلو بھی ہیں جناب کہ 9 ارکان پر مشتمل سپریم جوڈیشل کمیشن، 1 چیف جسٹس، 4 سپریم کورٹ کے سینئر اور اس کے بعد سینئر جج اور 4 ارکان پارلیمنٹ اس کے اندر ڈال دیے۔ اس کے بعد جناب ججز تقرری کی پارلیمانی کمیٹی بنا دی، 8 قومی اسمبلی کے رکن، 4 سینٹ کے رکن، چیف جسٹس کے لیے 3 نام اور مدت 3 سال، اس سے پہلے اگر جو ہے وہ اگر 65 سال کی عمر نہ بھی پوری ہو، 3 سال پورے ہوں تو ریٹائر کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اب یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ جناب سپریم کورٹ کے ان کے جو پسندیدہ ججز ہیں وہ ایک ہائی کورٹ اگر ان کو یہ لگے کہ ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں کرنے جا رہی تو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے اندر کیس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نہ کوئی از خود نوٹس لے سکتی ہے اور نہ ہی کسی ادارے کو کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ یعنی کہ چند دن پہلے جو الیکشن کمیشن کو انہوں نے ڈائریکشن دی کہ جناب آپ فیصلے پر عمل کریں، اور اس کے بعد اقلیتی 2 ججز نے کہا کہ نہیں جناب، اگر ان کو لگے کہ آئین اور قانون کے اوپر یہ فیصلہ نہیں ہے تو بے شک آپ عمل نہ کریں۔ یعنی کھلواڑ کیا گیا پاکستانی آئین اور قانون کو، سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ یہاں سے نہیں شروع ہوا۔ ہمارے دوست عبید بھٹی صاحب، ان کی 2 باتیں بڑی زبردست، بڑی خوبصورت، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ معاملے کا آغاز کوئی آج نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 20 اکتوبر 2024 کو اپنا بویا ہوا ہی کاٹا ہے، جس کی ابتدا انہوں نے 9 اپریل 2022 کو رکھی تھی۔ اس ملک اور قوم کے خلاف جنرل باجوہ، پی ڈی ایم اور عالمی طاقتوں کی رچائی گئی سازش میں قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا امام بنا کر چیف جسٹس بندیال کو مجبور کر کے پارلیمنٹ میں مداخلت کروائی انہی ججز نے جن کے ساتھ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس میں منصور شاہ صاحب بھی شامل ہیں، اور وہ سازش کامیاب کروائی۔ اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم اور ان کے مہرے سکندر سلطان راجہ کی عین خواہش کے مطابق فوراً نئے الیکشن نہ ہونے دیے، یعنی 90 دنوں کے اندر جو آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اس کے نتیجے میں موجودہ ٹولے کی حکومت بنی۔ اس وقت یہ بڑا آئین کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپریل 2023 میں 2 صوبوں کے انتخابات اسی پی ڈی ایم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر رکوائے۔ 1.25 سال تک غیر آئینی نگران حکومتوں کی مکمل سہولت کاری کی، اور اس غلیظ گٹھ جوڑ اور پلان کے سامنے مزاحمت کرنے والے اپنے ہی ماتحت ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز سمیت عوام، توانا اپوزیشن لیڈر عمران خان، صحافیوں، وکلا، اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیوسٹ کو اس گروہ کی برہنہ درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے پھینک دیا ان کے سامنے۔ کوئی انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ آج ان سب نے اسی گروہ کے ہاتھوں اپنی خدمات کا بھرپور صلہ پا لیا ہے۔ آج ان سب کی اوقات کلرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ اب بیٹھ کر اپنا آئین چاٹتے رہیں یا عدلیہ کی آزادی کا منجن بیچتے رہیں، ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں، صرف آئین، قانون، عوام اور ملک کی ہمدردی ہے، ملک کی فکر ہے، جس کو موجودہ ٹولے نے انہی کی مدد، سہولت کاری، ملی بھگت اور بزدلی کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا ہے۔ ورنہ ہم تو جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو نواز شریف کی مدد سے جنرل باجوہ کے ساتھ باقاعدہ ڈیل کر کے ریفرنس سے مکتی پائی تھی، یعنی نجات حاصل کی تھی، جس نے سپریم کورٹ کے ججز کو ریویو میں اپنا فیصلہ بدلنے پر قائل کیا اور بدلے میں نواز شاد دلوائیں، اور منصور علی شاہ زیارتوں پر جانے کے بہانے نواز شریف سے خفیہ ملاقات کر چکے تھے۔ ان کے دیگر کئی ساتھی بھی اندر کھاتے نواز شریف اور آصف زرداری سے بہت قربت بنائے بیٹھے تھے۔ اب یہ سارے اپنی چونچیں اور دم انہی کے ہاتھوں میں کٹوا کر لونڈے بنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور امیدیں اسی عوام سے لگا رکھی ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر ان کے ادارے کا بھی تحفظ کریں۔ اہم ترین چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور قاضی فائز عیسیٰ کو خفیہ جائیدادوں، خفیہ جائنٹ فارن کرنسی اکاؤنٹس والے کیس میں بچانے اور 2 صوبوں کے انتخابات کو روکنے کے لیے آئین شکنی میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی مدد کرنے والے منصور علی شاہ اور ساتھیوں کو یہ آئینی ترامیم بہت بہت مبارک ہوں۔ چپ چاپ نوکری کرتے رہیے، یہی مرگ مفاجات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 4 یوٹیوبرز جو آج کل کچھ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو معصوم کارکنان جنہیں میں کہتا ہوں، معصوم چاہنے والے میں جنہیں کہتا ہوں، وہ بھی انہیں گزشتہ کہیں اب کوئی 1-1.5 سال سے، کیونکہ وہ شاید ان کی مرضی کی بات کرتے ہیں تو وہ انہیں بڑا پیار کرنے لگے ہیں۔ نام آپ کو پتہ ہے، میں کسی کے نام نہیں دہرانا چاہوں گا۔ یہاں پر وہ 4 یوٹیوبرز جن کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے فیورٹ ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر
پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ویوز لینے کے لیے جب ایک مقام پر انہیں یہ لگا کہ نہیں جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب تو اب حدیں ہی کراس کر گئے ہیں، اب وہ ان کی جانب سے جو گند کیا جا رہا ہے اب اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا، اب تو انہوں نے ہمیں بھی ننگا کر دیا ہے، تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی اور منصور علی شاہ صاحب کی گڈی انہوں نے چڑھانا شروع کر دی۔ میں نام ان کے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، آپ کو اچھی طرح سے ان کا اندازہ ہے، اور اس موقع کے اوپر میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ غلیظ آئینی ترمیم کی منظوری جو ایک جعلی طریقے سے کرائی گئی، اس کے اوپر انہیں بھی جو ہے وہ مبارکباد بنتی ہے۔ یقیناً آپ بھی ان تک یہ مبارکباد پہنچائیے، کیونکہ یہ جس طرح سے ہمارے دوست عبید بھٹی نے یہ مبارک دی ہے نا ان ججز کو جو کہ اس وقت خاموش بیٹھے رہے، تو ان 4 یوٹیوبرز کو بھی یہ مبارکباد بنتی ہے جنہوں نے عمران خان کے بغض میں، جنہوں نے نواز شریف کی محبت میں، جی ہاں آپ ان کو سمجھتے ہیں، قاضی فیض عیسیٰ کو ایسا ہیرو بنایا عمران خان کے دور کے اندر کہ جناب پتہ نہیں کتنے بڑے انقلابی ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اور پتہ نہیں وہ کیا کچھ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آج جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کی تعریفیں کی، نواز شریف صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھول گئے کہ یہی تھے وہ صاحب جن کی سربراہی میں میمو کمیشن بنا تھا، نواز شریف پہنچے تھے۔ آج گیلانی صاحب کی حکومت جانے کا ذکر تو کیا کہ ججز نے بھجوا دیا، بلاول صاحب ذرا یہ ذکر بھی کر دیتے کہ انہیں افتخار چودھری تو پسند نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر نواز شریف شہباز شریف افتخار چودھری کے خلاف بات نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر قاضی فیض عیسیٰ بلاول صاحب کو بڑے پسند آ رہے ہیں، جنہیں افتخار چودھری صاحب نے تعینات کیا، انہی کے کہنے کے اوپر میمو کے اندر مرضی کا فیصلہ بھی آیا، یوسف زئی گیلانی کو کنارے لگایا گیا، اسی کو بنیاد بنا کر معاملات کو آگے بڑھایا گیا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گندا کیا گیا۔ لیکن اب کیونکہ پتہ ہے سب کو کہ ان کی اپنی اپنی جو دکانیں ہیں وہ ہو رہی ہیں بند، تو پھر اس لیے عمران خان کے بغض میں جناب انہوں نے تو یہ سب کچھ کرنا تھا، انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ اچھا دوسری جانب ایک اور صاحب ہے، ایمل ولی ان کا نام ہے، باچا خان اور ولی خان صاحب کی اولاد ہونے کا دعویٰ ہے ان کا۔ وہ دونوں تو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ انگریزوں سے لے کر ڈکٹیٹرز کے جبر تک جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اور ان کے خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں ایمل ولی خان صاحب ہے، انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے اپنا صوبہ بھی چھوڑا، کسی اور صوبے کا پتہ لکھا شناختی کارڈ کے اندر تبدیل کیا، اور پھر سینٹ میں آج وہ فوجی عدالتوں کی حمایت کر رہے تھے۔ اور پھر حامد خان صاحب جو کہ وکلا رہنما جانے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ سوالات ہیں، آج کے دن بھی وہ نعرے ہی مارتے رہے کہ سب کچھ ہم ریورس کرائیں گے، وکلا تحریک چلے گی، یہ وہ ماضی کے اندر پھر جو وکلا تحریکیں چلیں وہ لوگ پھر ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، افتخار چودھری صاحب سے کچھ کام لینے تھے اس وقت کی، کیونکہ مشرف سے اسٹیبلشمنٹ تنگ آئی تھی، خفیہ ایجنسیوں نے وہ تحریک چلائی تھی، بعد میں اس بات کی تصدیق بھی ہوگی نواز شریف صاحب کیسے انٹر ہوئے، دیگر لوگ کیسے ہوئے، تو یہ چیزیں یہ بات ظاہر کر رہی ہیں کہ جناب وکلا تحریکیں بھی اگر پاکستان کے اندر چلتی ہیں تو ان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وکلا تاریخ تو اس موقع کے اوپر حامد خان صاحب چلنی چاہیے تھی جو کہ نہیں چل سکی۔ اچھا دوسری جانب کچھ لوگ بیلنس کرنے کے چکر میں بڑی عجیب و غریب تصویریں بھی شیئر کرتے رہے کہ دیکھیے جناب نواز شریف کی اگر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تصویر ہے تو شاہ محمود قریشی کی کے والد کی جو ہے وہ بھی جنرل ضیاء کے ساتھ تصویر ہے جو ہے، تو میں کوئی شاہ محمود قریشی کی یا زین قریشی کا جو معاملہ اس کے اوپر ان کی کوئی حمایت نہیں کرنے جا رہا، نہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے، کیونکہ اس حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جناب انہوں نے کیا کر دکھایا، کچھ حقائق یہ سامنے رکھوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی طریقے سے بھی اپنے والد کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور آج جہاں شاہ محمود قریشی کھڑے ہیں وہ وہاں نہیں کھڑے جہاں ان کے ابا مرحوم جو ہے وہ کھڑے تھے، جن کی تصویر شیئر کی جا رہی ہے جناب نواز شریف کے مقابلے میں، لیکن نواز شریف تو ڈھڑائی کے ساتھ 40 برس پہلے بھی جہاں پر کھڑے تھے جرنیلوں کے ساتھ، آج وہ 40 برس بعد بھی وہیں کھڑے ہیں اور اپنے اعمال کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اس لیے کسی کے والد کے ساتھ اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں گے تو پھر تو جو بلاول بھٹو زرداری کے نانا صاحب ہیں انہیں بھی لائیے نا سامنے، ان کا بھی کمپیریزن کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ وہ کیسے جنرل ایوب کی گود میں، اس سے پہلے اسکندر مرزا کی گود میں برسا برس بیٹھے رہے، اقتدار چاٹتے رہے۔ لیکن اس موقع کے اوپر جناب ایک اور ٹویٹ بڑا سامنے آیا، اور وہ بھی خود کو بڑا انقلابی کہتے ہیں، کبھی اس طرح کندھوں کی طرف اشارہ کر کے عمران خان کے کنٹینر سے وہ اترا کرتے تھے اور عوام کے سامنے بڑے ہیرو بن جایا کرتے تھے اور کہتے تھے نواز شریف میرا لیڈر ہے۔ جی ہاں، میں جاوید ہاشمی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، وہ بھی آج پچھتا رہے ہیں، ان کے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور موصوف کہتے ہیں نتیجہ کچھ بھی ہو آج کا ہیرو عمران خان ہے اور صدیوں تک رہے گا۔ تو جناب عمران خان پہلے بھی ہیرو تھا، آج بھی ہیرو ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ آپ کو جناب اپنا کردار دیکھنا چاہیے کہ آپ ایسے موقع کے اوپر کہ جب ڈٹ جانے یا کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو آپ کہاں چلے جاتے ہیں۔ اب تو تاریخ یاد تو رکھے گی ایسے کرداروں کو بھی۔ اچھا ابھی وضاحت جو باقی ہے عدالتوں سے آنا اور ڈیفینیٹلی جو کہ آنی چاہیے بھی، جس کے اوپر آئینی ماہرین بات بھی کر رہے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو جعلی ووٹ آ گئے آئینی ترمیم کے اندر، بڑا ہی واضح معاملہ ہے،
اور یہ جعلی ووٹ اگر کھلتے ہیں سامنے آتے ہیں تو پھر یہ ساری ترمیم فارغ، منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوں گے، اور پھر 12 ججز کی جانب سے جو رد عمل ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ کن معاملات کے اوپر ہوگا، وہ کیا معاملہ ہے، بڑا امپارٹنٹ ہے، کیونکہ دو اہم ترین چیزیں ہیں۔ ایک تو قومی اسمبلی کے اندر مخصوص نشستوں کے حوالے سے جناب ایوان مکمل ہی نہیں تھا، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس پر عمل ہی نہیں ہوا، اور کسی صورت میں بھی نہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کیا کہ وہ پی ٹی آئی کو ملیں، نہ بعد میں وہ جو جعلی آرڈر کر کے ایکٹ کے ذریعے جو ایاز صادق صاحب نے کیا کہ ہمیں دیں، کسی پر بھی عمل نہیں ہوا، یعنی ایوان ہی پورا نہیں ہے، تو ترمیم کہاں سے ممکن ہے، یہ جو بڑا سوال ہے۔ اچھا، پھر جو کہ وفاق کا نمائندہ سینٹ ہے، وہاں ایک صوبے خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں، وہاں جو ہے سینٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے، تو یہ آئینی ترمیم جعلی ووٹوں کے ساتھ ساتھ ان دو چیزوں کے اوپر بھی مکمل طور پر فارغ ہو سکتی ہیں۔ عوامی مومنٹم بنانے کی ضرورت ہے، دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عمران خان تو ڈٹ کے کھڑا ہے، دیکھیے اب جو 12 ججز جن کے متعلق بار بار بات کی جا رہی ہے وہ کب اپنا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔